साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जुबान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। होर किसे दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, और किसे दा बयान चंगा लग। अब जब उस ऊंट ने हजूर को सिजदा किया, साहबा किराम ने मंजर तक किया कि सोने जानवर होकर नंबर ला गया। हजूर ये तो जात का जानवर है, हम इंसान हैं। हजूर ये आपको सिजदा कर रहा है, आप हमें क्यों हुक्म नहीं देते? हजूर सानू भी इजाजत दे छड़ो ना, असी भी तुहानू सिजदा करिए। हजूर सानू भी इजाजत दियो। नबी पाक ने फरमाया नहीं, साडी शरीयत दे विच किसे बंदे नू सिजदा करना जायज। फरमाया नहीं साहबा, साडी शरीयत दे विच किसे बंदे नू सिजदा करना जायज नहीं। फरमाया अगर साडी शरीयत च सिजदा करना जायज हुंदा ते मैं बीवी नू हुक्म दिंदा, मैं उस बीवी नू हुक्म दिंदा कि अपने शोहर नू सिजदा कर। फरमाया साडी शरीयत दे विच सिजदा करना किसे नू जायज नहीं। लोगो आ ऊंट दा मौजज़ा जेड़ा किसे नू नेड़े नहीं लगन दिंदा ते हजूर दे कदमां नू चुमदा पिया। ए मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी शान है कि जानवर भी मेरे नबी दियां बोलियां नू समझदे ने, मेरे नबी भी जानवरां दियां बोलियां नू समझदे। देखो असी भी घरां च जानवर रखे ने, असी उन्हां दी बोलियां नू समझ नहीं सकदे। कायनात दे विच लोगो इक्को ही आमना दे लाल ने जेड़े सब दियां बोलियां समझ सकदे। जानवरां दियां, हैवानां दियां, दरख्तां दियां बोलियां नू भी समझ सकते ने, परिंदियां दियां बोलियां नू भी समझ सकते ने। इमामुल अंबिया दे गुलामों, अब हजूर अलैहि सलातो सलाम की बारगाह के अंदर गुलाम आते हैं। अब ये तिरमिज़ी शरीफ की मैं हदीस मुबारक पेश कर रहा हूं। हजूर की बारगाह के अंदर एक बंदा आता है। अर्ज कीती सोनिया मैनू किवें पता चलेगा तुसी अल्लाह दे नबी हो? मैं हजे मुसलमान नहीं। हजूर मैनू दिली तसल्ली किवें होवे तुसी अल्लाह दे नबी हो? नबी पाक ने फरमाया तू मंग ला, की मंगना है? तू जो आखेगा असीं तेरी डिमांड पूरी कर छड्डांगे। तू जो वेखना चाहता दस तो सही, तू की आखना चाहता है? तेनू जेड़ी शय चाहिदी, जेड़ी तू तसल्ली करवाना चाहता है अपनी, मैं असीं हाज़िर हां, असीं हर तेरी डिमांड नू पूरा करांगे। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि दस वो जेड़ा सामने खजूर दा बूटा लगे, मैं शुरू ते गल कीती सी, अकल नहीं मानदी। कोई इशारा करे, खजूर दरख्त किड्डा उच्चा हुंदा है, कोई इशारा करे ते खजूरा तोड़ के आ जाण, इनू ते मौजज़ा कहंदे ने। नबी पाक ने फरमाया तेरी तसल्ली वास्ते सामने खजूर दा बूटा लगे बेलिया, जे मैं इन्हां खजूरां नू बुलावां तो मान लवेंगा? मैं जे मैं इन्हां खजूरां नू इशारा करा, हालांकि हजूर लागे जाके हथ नहीं, आ एक शय सामने पई है लोगो, मैं इस तरह करा तो आवाज आती है, दूरों इस तरह करा तो कोई आवाज नहीं आती। तो सोने की उंगली का कमाल है, जिन्होंने इस तरह किया चंद दो टुकड़े हो गया। पता नहीं कितों बोला रबी अव्वल का महीना आने वाला करीब, और दीवाने सानू तो चाह ही बड़े ने कि हजूर की आमद का महीना आने वाला, हजूर दिया शाना वाला महीना। आदम तक पूरी जिंदगी हजूर दिया शाना करदिया सुनदिया गुजर जाए, पर जो रबी अव्वल का महीना है चाह ही वखरा है। हजूर की आमद की खुशियां का हर बंदे नू तमन्ना होती है कि सोना महीना, ते असीं पहलों ही साडी जिंदगी एवें गुजर दी है। सुबह मिली है हमें जिक्र मुस्तफा के, साडा तो लम्हा लम्हा हजूर के जिक्र दे विच गुजरे। लोगों जिस नबी ने इस तरह चंद नू इशारा किया, चंद दो टुकड़े हो जाए तो खजूरां दी तो गल ही कोई नहीं। और जेड़ा एडी दूर तो चंद तक उंगली इशारा करे तो असर हो सकता है। तो मेरे नबी ने फरमाया दीवाने जिहड़ी सामने खजूरां लगियां ने, जे मैं इस तरह इशारा करा, जे खजूरा चल के मेरी बारगाह दे विच आ जाण तो मान लवेंगा? मान लवेंगा? अज कहती हजूर क्यों नहीं? हजूर फिर मैं तुहाडा गुलाम बन जावांगा, तुहाडे लड़ लग जावांगा, सोनिया तुहाडा कलमा पढ़ लवांगा, इस्लाम कबूल कर लवांगा। लोगों नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने इस तरह इशारा किया करके, इशारा सोना सूरज नू मोड़दा। हजूर तो सूरज को इशारा करते हैं, सूरज पलट आता है। अब नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने को इस तरह खजूरों की तरफ इशारा किया, जिन्हों अपनी जुबान के लिए इधर आ। हजूर ने ऐसे उस खजूरों की तरफ इशारा किया, और मेरे नबी की जब उंगली का इशारा हुआ तो फिर वही बात, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। अब वो खजूरें जो थी खुद ब खुद टूटी, खुद ब खुद, किसी ने चाड़िया नहीं, किसी ने कोई वट्टा नहीं मारा, किसी ने तोड़िया नहीं, खुद ब खुद टूटी। इशारा किसका था?
بولیے نا ہمارے نبی کا حضور کا اشارہ تھا. میرے نبی نے ایسے اشارہ کیا تو وہ کھجوریں خود بخود ٹوٹتی ہیں اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں گر گئی, حضور کے قدموں میں پہنچ گئی. جب حضور کے قدموں میں وہ کھجوریں گر گئی, اب تو نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ پھر فرمایا اور واپس چلی جاؤ. یار شاید ٹوٹ جائے دوبارہ لگ جائے, یہ تو گل ہی نہیں بنتی. ایک ٹوٹی بھی اللہ پاک دی قدرت, حضور دی شان, کسی نے توڑیا بھی نہیں, سائیاں دا صرف اشارہ ہی ہویا. کھجوراں ٹوٹ کے سونے دے قدماں دے وچ ڈگ پئیاں. انہاں نوں یہ بھی پتا ہے اسی جانا کتھے, کہ شاید ٹوٹ جائے جتھے مرضی ڈگ سکتی ہے. نہیں, کھجوراں ٹوٹ کے درخت میرے نبی پاک دے قدماں نوں بوسا دیتا ہے. پھر حضور نے حکم دیتا ہن واپس بھی جاؤ. یہ حدیث دے الفاظ نے, جدو حضور نے اشارہ کیتا کھجوروں واپس جاؤ, اب کھجوریں دوبارہ پھر چلتی ہیں. جہاں سے ٹوٹی تھی وہاں جا کر پھر لگ جاتی ہے. شاید ٹوٹ جائے دوبارہ پھر کتوں ہوتی ہے, اللہ دی قدرت, سائیاں دی شان دیکھو, وہ کھجوریں دوبارہ پھر لگ جاتی ہیں. وہ جو بندہ باز کھڑا آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ سونے نے اینج اشارہ کیتا ہے, کھجوراں آئیاں نے, سائیاں نے پھر آرڈر کیتا, کھجوراں واپس گئیاں نے. انہیں آکھیا اس نبی دی گلاں نوں تو درخت بھی من دے. انہیں آکھیا یار اس نبی دی اطاعت درخت بھی کر دے تے میں کیوں نہ کرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سونیا جے درخت تھوڑے نال اتنا پیار کردے نے, اے کھجور تھوڑے نال اتنی محبت کردی ہے, سونیا پھر اج تو بعد میں بھی تھوڑے نال محبت کروں. سونیا میں بھی تھوڑا کلمہ پڑھ کے تھوڑا غلام بن گیا ہاں. امام الانبیاء دے غلاموں حضرت برہ بن عازب, اس حدیث نو روایت کرنے والے نے حضرت عبداللہ بن عتیق, آپ فرماندے نے کہ میں ایک یہودی نو جڑا گستاخ سی, نبی پاک دی شان گستاخیاں کردا سی, شعر و شاعری اسلام دے خلاف کردا سی, مسلماناں نو بڑیاں تکلیفاں دیندا سی, نبی پاک علیہ السلام دی شان چ بڑیاں گستاخیاں کردا سی. اے بخاری شریف دے میں الفاظ پڑھ رہا ہاں. حضرت عبداللہ فرماندے میں جدوں گستاخ نو مارن واسطے گیا نا, اس گستاخ نو مار چھڈیا. اودا جڑا کارخانہ اس طرح دا سی کہ میں جدوں واپس آن لگا فرمان لگے میرا پاؤں پھسل گیا, میری جڑی پنڈلی ہے نا ٹوٹ گئی, یہ ہڈی ٹوٹ گئی. فرمان لگے رات دا ٹائم سی, میں کی کیتا, میرے کول صافہ سی, میں صافے دے نال پنڈلی بن لئی. آپ فرماندے میں اس ہڈی نو بن لیا تو میں سرکار دی بارگاہ پہنچنا ہے. جدو حضور علیہ السلام دی بارگاہ پہنچا, جا کے کسی سونے ہڈی جوڑ دیو, حضور ہڈی جوڑ دیو. تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں پھر میرے نبی نے لعاب دہن لگایا. وہ لعاب دہن لوگوں جو کھاری کنویں میٹھے کر دیتا ہے, وہ لعاب دہن جس سے خوشبوئیں آتی ہیں, وہ لعاب دہن جو ٹوٹی ہڈیاں جوڑ دیتا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لوگوں جب میرے نبی نے لعاب دہن لگایا نا, اس ہڈی کو فٹ کر دیا. آپ فرماتے ہیں مینوں انج لگدا سی میری ہڈی نو کچھ ہویا ہی نہیں, میری ہڈی کو کچھ ہوا ہی نہیں. تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے اندر تیر لگا میری آنکھ میں آ کر, میری آنکھ کا ڈیلا لٹک پڑا. یہ مجمع الزوائد کے اندر حضور کا فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں میری آنکھ کا ڈیلا لٹک رہا تھا, میں نے اس طرح ہاتھ کے اوپر ڈیلا رکھا, میں سرکار کی بارگاہ میں آ گیا. سونے آنکھ چاہیے, سونے آنکھ چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ اے قتادہ صبر کر, اللہ تینوں جنت دے چھڈے گا. اور میں قتادہ جنج بھی ڈیلا لٹکدا کوئی گل نہیں, صبر کر لے. صحابی ہوے تے کنا یقین ہوے. حضرت قتادہ نے عرض کی سونے نہیں نہیں مینوں اکھ چاہیے, سونے جنت تواڈے صدقے لب ہی جانی ہے, جنت تواڈے صدقے لب ہی جانی ہے سونے, پر مینوں اکھ چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں پھر حضرت قتادہ دا ڈیلا فٹ کر کے میرے نبی نے لعاب دہن لا چھڈیا. حضرت قتادہ فرماندے ہیں لوگوں خدا دی قسم ہے دوجی اکھ دے وچ کدی کدی پیڑ پہ جانی, دوجی اکھ دے وچ کدی کدی کوئی پیڑ کوئی مسئلہ بن جانا, کتا مسئلہ بن جانا, کوئی رڑک پانی مسئلہ بن جانا. اور جس ڈیلے نو نبی دا لعاب دہن لگیا او دے وچ کدی رڑک تک نہیں پئی. اے جی میرے نبی پاک دے معجزے. لو جی ہن آخر تے میں دسنا جڑے لوگ کہندے کرامت ہے ہی کوئی نہیں, بابے شے ہی کوئی نہیں, کرامت دا وجود ہی نہیں, کرامت دا انکار پہ کرتے رہے لو. پورا باب ہے کرامت دے متعلق کہ کرامت کہندے میں شروع سے دس چھڈیا ہے. اسی وجہ میں آخدا بھی جلدی کوشش کرو, 8 دن تو بعد موقع ملتا ہے کوئی چیزاں سیکھن سکھان دا. میں شروع تے معجزات کرامت دے بارے دس چھڈیا ہے. معجزہ کی شے ہے, کرامت کی شے ہے. ہن میں دسنا ہے کرامت کس چیز نو آکھدے نے. اسی صحابہ کرام تو شروع کرنا ہے کیونکہ نبی معجزہ دکھاندے نے, جڑے اللہ دے پیارے نے ولی ہوندے نے وہ پھر اپنی کرامتاں دا ظہور کرتے نے. لو جی بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے
حضرت عبد الرحمان یہ حضرت ابو بکر صدیق دے پتر نے اس حدیث نو خود روایت کرتے نے، فرماندے نے کہ ایک باری میرے ابا جی جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر دے وچ دعوت کیتی، ہاں جی دعوت کیتی، لنگر شریف پکیا، صحابہ کرام دی دعوت کیتی۔ اب دیکھیے میں بتانے لگا ہوں کرامت کس کو کہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور جلوہ گر نہیں ہے، صحابہ کی محفل ہے، کرامت کا ظہور یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کرامت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب محفل سجی ہے، لنگر شریف پک چکا ہے، اب ہوتا کیا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس محفل میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کھانا کھاتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر ایک برکی ایک لقمہ کھاتے ہیں، جب ایک لقمہ کھانے کے بعد دوسرا لقمہ اٹھاتے ہیں کھانا پہلے نہ بھی ودی جاتا ہے۔ یہ میں کرامت بتا رہا ہوں، یہ کرامت ہے، جس کو عقل نہ مانے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اب دوسری لقمہ توڑتے ہیں، کھانا پہلے سے بڑھ جاتا ہے، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کرما لیے گل کی ہے، آٹا ہوئے 5 کلو تو روٹی کنی کو پکے کی بندیاں دی، روٹی سارے پرونے کھا بھی لین، نہ روٹی کٹے نہ بوٹی کٹے، میں کرما لیے گل کی ہے، کی گل بنی ہے؟ اج سارے نے پیٹ بھر کے روٹی کھادی، کھانا کھادا ہے، یہ کھانا ودی جا رہا ہے۔ ہن آپ دی بیوی دے جڑے جملے نے، آپ دی بیوی کہنے لگی میرے سر تے سائیں سر دے تاج ہے، تسی تے گل اج دی کردے ہو، مینوں تو پتہ میں روٹیاں پکائیاں نے، سالن تیار کیتا ہے، کھانا پہلے نہ 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے، تسی کہندے پہ کھانا مکدا نہیں، تے 3 گنا زیادہ کھانا پہلے دے نالوں بھی زیادہ ہو چکا ہے، اینوں تو کرامت کہندے نے۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر دی کرامت ہے۔ انہاں کہ چلیے جناب سیدنا فاروق اعظم، یہ بڑی مشہور گل ہے، اسی موبائل وچ بھی سنتے ہیں، لیکن ساڈا کیونکہ موضوع ہے کرامت کہندے کس نو ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم مسجد دے وچ جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اللہ اکبر۔ مسند امام احمد بن حنبل دے وچ دلائل النبوہ دے وچ گل موجود ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم مسجد دے وچ جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ آپ نے ایک قافلہ بھیجیا، ایک لشکر بھیجیا جہاد واسطے، فوج نو بھیجیا۔ ہن آپ بیٹھے لوگوں مسجد نبوی شریف دے وچ نے، جنگ کتے دور دراز علاقے تو کئی میلاں دور جنگ لڑی جا رہی ہے، اور جناب سیدنا فاروق اعظم دوران خطبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ وال اٹھ کر، پہاڑ وال جدو آپ نے جملے بولے جس طرح تسی سارے بیٹھے ہو، اسی طرح صحابہ کرام جمعے واسطے حاضر نے، جدو دوران جمعہ آپ نے گل ساریہ دا لفظ بولیا، ساریہ دا نام لیا، پہاڑ دی گل کیتی، صحابہ کرام نو بڑی حیرانگی ہوئی کہ فاروق اعظم اج کی گل ہے، تسی جمعہ پڑھا رہے سی وچ ساریہ دا لفظ آ گیا، پیچھے پہاڑ دی گل آ گئی۔ فرمایا سنو، اور میں یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں بیٹھا مسجد نبوی میں تھا لیکن میری نظر بڑی دور تک دیکھ رہی تھی، اور میں بیٹھا میں مسجد نبوی میں تھا، گفتگو تمہارے درمیان ہو رہی تھی، میں اپنے لشکر کی نگہبانی کر رہا تھا، میری نظر وہاں تک دیکھ رہی تھی، تو میرے نبی نے بھی فرمایا لوگو مومن کی فراست سے ڈرو، یہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ اللہ کا نور ہوتا ہے، بابا بیٹھا کہیں ہوتا ہے، نظر اس کی کہاں تک کر دیکھ رہی ہوتی ہے، تو جب وہ لشکر واپس آتا ہے اس لشکر میں سے ایک بندہ آگے بڑھ کر عرض کرتا ہے حضور قریب سی اسی ہار جاندے، جنگ بڑی زوراں دی سی، جنگ بڑی لمبی ہوگی، حضور سانو لگدا سی سانو شکست ہو جانی، اچانک آواز آئی یا ساریۃ الجبل، حضور اچانک آواز آئی اے ساریہ پہاڑ دی اوٹ ول، پہاڑ نو اوٹ کر، اس طرح سے جدوں اسی آواز سنی اسی پہاڑ ول اپنی پیٹھا کر لیاں، پھر اسی گل نو سمجھ گئے جڑی اسی جنگ ہارن والے سی، جدوں اسی اپنا کمانڈ بدلی، نقشہ بدلے، اللہ نے فتح دے چکی۔ تو یہ ہے جناب سیدنا فاروق اعظم کی نظر کہ بیٹھے کہاں ہوتے ہیں اور بابے دیکھ کہاں تک رہتے ہیں، اور بابوں کی نظر کہاں تک اثر کرتی ہے۔ آئیے آگے جناب سیدنا فاروق اعظم کا یہ بھی بات ہے، دریائے نیل کی بات ہے۔ حضرت عمرو بن ناس جو گورنر کے مصر تھے، گورنر مصر تھے، جو مصر کے گورنر ہیں، اب وہاں پر دریائے نیل جب خشک ہو جاتا، دریائے نیل جب خشک ہو جاتا تو وہاں پر یہ رواج تھا، آج ہمارے بھی کچھ رواج ہیں، وہ جی ہماری برادری کا رواج ہے نا، بھائی رواج ہم نے وہی عمل کرنا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اگر کوئی ہماری رسم ہمارا رواج شریعت سے ٹکراتا ہوگا ہم برادری کو چھوڑ دیں گے تو گزارا ہو سکتا ہے، قرآن کے بغیر ہمارا گزارا
یاد رکھنا شریعت کے ساتھ جو بات ٹکرائے گی ہم اس بات کو چھوڑ دیں اور قرآن کو نہ چھوڑیں، حدیث کو نہ چھوڑیں۔ اب یہ ان کی رسم تھی، جب دریائے نیل خشک ہو جاتا وہ کیا کرتے تھے کہ نوجوان لڑکی کو لے کر اس کے والدین کی رضا سے اس کو پھر دریائے نیل میں ڈال دیتے تھے، تو دریائے نیل جو تھا وہ بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ جس طرح ساڈے بھی کہتے ہیں یہ نہر ہر سال بندہ لیندی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو رب کی قدرت ہوتی ہے۔ اب یہ ان کی رسم تھی، وہ ہر سال لڑکی ڈالتے تھے تو دریائے نیل چلتا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا نہ بھائی نہ، اب اسلام آ چکا ہے، اسلام ان ساری چیزوں کا رد کرتا ہے، آج کے بعد ہوگا وہی، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اور میں خبردار آج کے بعد یہ رسم نہیں ہوگی۔ لوگوں 3 ماہ گزر گئے، دریائے نیل نہ چلا، خشک سالی آ گئی، قحط سالی آ گئی، لوگ اس علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو عمر بن عاص نے سیدنا فاروق اعظم کو خط لکھا، حضور یہاں پہ ایک غلط قسم کی ان کی یہ رسم ہے، رواج ہے، لڑکی کو ڈالتے ہیں تو دریائے نیل چلتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس خط کا جواب دیا، میں عمر تو جڑا فیصلہ کیتا ہے ٹھیک کیتا، تو اس گل کا رد کیتا بالکل ٹھیک کیتا، اسلام انہاں گلاں دی اجازت نہیں دیندا، تو جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے، تو پر میرا ہن ایک رکا لے جا اسے ڈال چھڈی۔ اور فاروق اعظم نے کوئی ایم اے بی اے کچھ بھی نہیں، یہ طاقت دیکھو، اللہ والے دی ہمت دیکھو، انہاں دی شان دیکھو۔ سیدنا فاروق اعظم نے خط وچ پتہ کی لکھیا ہے؟ سب تو پہلے نمبر تے فرمایا اللہ دا بندہ ہے جس دا نام عمر فاروق ہے، فرمایا عمر فاروق دی طرف ایک خط ہے، بسم اللہ شریف پڑھی آپ نے، نال اللہ پاک دی ہم سرکار تے درود و سلام پڑھ کے اے فاروق اعظم دا جلال دیکھو، آپ دی طاقت دیکھو، اور بابیاں دی طاقت ویکھ تے صحیح۔ فاروق اعظم نے خط دے وچ لکھیا، اے دریائے نیل جے تو اپنی مرضی تے چلدا ہے نہ چل، جے تو اللہ دے حکم تے چلدا تو ہنے چل جا، جے تو اللہ دے حکم تے چلدا تو ہنے جاری ہو جا۔ لوگوں خط پان دی لوڑ ہوئی ہے، ہجے خط ڈالیا ہی ہے، ہفتے دی صبح ہی ہے، ہجے لیٹر جس ویلے ڈالیا گیا فاروق اعظم دے نام دا، فاروق اعظم دے نام دا رکا جدوں اس دریا دے وچ ڈالیا گیا، جڑا 3 مہینیاں تو لوگوں خشک ہوے، 3 مہینیاں تو خشک ہوے، فاروق اعظم دے خط ڈالن دی دیر ہے، وہ جڑا پانی جڑا اللہ پاک دی قدرت ویکھو کہ 16 ہاتھ تک اونچا ہو گیا، 16 ہاتھ تک اتنی اونچائی پانی دی ہوگی، یعنی پہلے دن نالوں بھی وہ پانی اونچا ہو گیا، ایسا پانی چلیا کہ قیامت تک واسطے جو رسم و رواج سی اس دا آپ نے رد کر چھڑیا۔ اور میں آج تو بعد اس طرح دی کوئی گل نہیں ہوے گی، گل ہوئی ہوے گی اور میں جڑی قرآن و سنت کے مطابق ہوے گی۔ لو جی آخری گل کہ بابے کچھ کر نہیں سکدے، میرا مطلب کسی دی دل آزاری کرنا نہیں، ساڈا بھی دل دکھدا جدوں اللہ دے پیاریاں دے بارے لوگ اس طرح دی گلاں کردے نے، اللہ دے ولیاں دے بارے گستاخیاں کردے نے، ساڈا بھی خون کھولدا ہے یار اللہ دے پیاریاں دے بارے لوگ اس طرح دی گفتگو کرن، ساڈی بھی کوئی ڈیوٹی ہے، اسی بھی پیارا دینا ہے۔ اللہ والیاں دی محبت انہاں دا درس ہے، کہ قرآن دا بھی حکم ہے کہ جدوں تسی اللہ والیاں دے نال پیار کرو گے لوگوں کامیاب ہو جاؤ۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، 25ویں سپارے شجاعت دی تفسیر پڑھ لئی، وہ قیامت والے دیہاڑے جدوں سارے سنگی بیلی ساتھ چھڑ جان گے، جڑے اللہ دے ولی ہون گے وہ اس دن بھی فرمایا جی اللہ دے ولیاں نال یاری ہوے گی اس دیہاڑے بھی کام آ۔ لو جی جناب مولا کائنات کی کچہری لگی ہوئی ہے، مولا کائنات مولا مشکل کشا دی میں گل تے مکانی ہے، آپ دی کچہری لگی ہوئی ہے مجمع زوائد دے وچ، موجم اوسط دے وچ، دونوں میں حدیث دی کتاباں دے نام لے نے، انہاں دونوں دے وچ گل موجود ہے۔ حضرت مولا کائنات گفتگو پہ کردے نے، کچھ بندے ہوندے نے جنہاں دلاں دے وچ کوڑ ہوندا ہے، ہر محفل چ کس طرح دے بندے ہوندے نے۔ ہن مولا علی دی محفل سجی ہوے، حضرت مولا علی گفتگو پہ کردے نے، کوئی گل پہ کردے نے، اس محفل دے وچ ایک بندہ کہنے لگا نہیں جی نہیں تسی گل صحیح نہیں کیتی، تسی گل صحیح نہیں کیتی، گل کرنے والے مولا علی ہون، آئے مولا علی دے بارے پتہ چلیا بندہ جدوں گل کرن نہیں ویکھدا، مولا علی نو چیلنج کیتا جی تسی گل صحیح نہیں کیتی، مولا علی بھی رک گئے، فرمایا اچھا جے میں کہاں کہ تو جھوٹا ہے میں سچا ہاں، جے میں تیرے واسطے بد دعا کر چھڈی تے دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جانی، خبردار اللہ دے ولیاں دے بارے کدی بھی ہلکا جملہ نہ بولی، بابے کچھ کر نہیں سکدے، میں دسن لگا ہوں بابے کی کر سکتے نے، انہیں آکھا نہیں جی تسی جملہ غلط بولے معاذ اللہ، تسی گل غلط کیتی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جڑا بندہ گل غلط کرے بندہ جھوٹا ہے، اور فیصلہ ہو جانے
تو جھوٹا یا میں جھوٹا؟ فرمایا میں تے گل حق دی کیتی ہے، میں تے گل سچی کیتی ہے، جے میں تیرے بارے بد دعا کراں تو اے جھوٹا؟ کہنے لگا نہیں جی نہیں میں سچا ہاں، تسی جو مرضی کر لو، بابے کہڑا کچھ کر سکدے آ؟ یہی جملہ ہے نا، بابے کی کر سکتے ہیں؟ فرمایا چپ، میں لگا ہوں تیرے بارے بد دعا کر، تو اے بندہ جھوٹا، میں لگا تیرے واسطے بد دعا کر۔ کہنے لگا بابے جو مرضی کر لو، مینوں کچھ نہیں جی ہونا۔ مولا کائنات کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ہائے ہائے، بات کو سمجھنا۔ حضرت علی نے پھر ہاتھ اٹھا دیے کہ میرے بارے میں بات کرنے والے، تو نے یہ بہتان لگایا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، ابھی میں تیرے لیے بد دعا کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ لوگوں ابھی وہ محفل سے بندہ اٹھا ہی نہیں تھا، بابے نے دعا کر دی، وہ مجلس سے اٹھا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو نبینا کر دیا۔ اللہ نے اتھے پھر ہر چھڑیا نہ گل دا نکھیڑا ہو گیا کہ اللہ والے کے خلاف کدی بھی گل نہ کری۔ جدو اللہ والے پھر بول دے پھر اللہ بھی انہاں دی موڑ دا۔ یہی بات یاد رکھنا، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں۔ ساڑھے داتا صاحب زندہ، ساڑھے پیر بابا فرید الدین زندہ، سلطان باؤ زندہ، پیر مہر علی شاہ زندہ، جنہیں بھی اللہ دے ولی نے سارے زندہ۔ اللہ پاک نے انہیں ہمتاں دتیاں نے، طاقتاں دتیاں نے۔ اللہ انہاں دی سانو محبت، انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔